अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाज़रीन, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम पढ़ने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके 79 अबवाब पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 80 ग़ज़वा हमरा अल असद और कुफ़ार की पसपाई। तो शुरू करते हैं आज का बाब। ये ऐलान कुरैश को डराने के लिए किया गया था ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ताक़ुब में तशरीफ़ ला रहे हैं और साथ में उन्हें ये भी मालूम हो जाए कि मुसलमानों में अभी भी ताकत मौजूद है। उहद की शिकस्त की वजह से वो कमज़ोर नहीं हो गए। इस तरह तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। सब लोग ज़ख्मी थे, लेकिन किसी ने भी अपने ज़ख्मों की परवाह न की, जबकि हालत ये थी कि बनु सलमा के 40 आदमी ज़ख्मी हुए। ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी थे और उसी हालत में सहाबा को लेकर रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों की सूरत ये थी कि चेहरा मुबारक ज़रा के गड़ जाने की वजह से ज़ख्मी था। चेहरे मुबारक पर पत्थर का एक ज़ख्म भी था। निचला होंठ अंदर की तरफ से ज़ख्मी था। एक रिवायत में ऊपर का होंठ ज़ख्मी होने का ज़िक्र भी मौजूद है। इन ज़ख्मों के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां कंधा भी ज़ख्मी था। इस कंधे पर इब्ने केमिया ने उस वक्त वार किया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड्ढे में गिरे थे। गड्ढे में गिर जाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों घुटने भी ज़ख्मी थे। ऐसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तलहा तुम्हारे हथियार कहाँ हैं? तो उन्होंने फरमाया, यही हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहकर वो गए और हथियार पहनकर आ गए। हालांकि उनके सीने पर सिर्फ 9 ज़ख्म थे, जबकि पूरे जिस्म पर 70 ज़ख्म। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि हमराउल असद के मकाम पर ठहरा। ये जगह मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। इस मकाम पर मुसलमानों ने 3 दिन क़याम किया। हर रात में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अपने पड़ाव में जगह जगह आग रोशन करते रहे ताकि दुश्मन को दूर से रोशनियां नज़र आती रहें। इस तदबीर से दुश्मन ने ख्याल किया कि मुसलमान बड़ी तादाद के साथ आए हैं, चुनाचे उन पर रोब पड़ गया। इस मुहिम को ग़ज़वाए हमराउल असद कहा जाता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस ग़ज़वे में मुसलमानों के पास खाने के लिए सिर्फ़ खजूरें थीं या सिर्फ ऊँट ज़बह किए जाते थे। कुफ़ार ने जब ये ख़बर सुनी कि मुसलमान तो एक बार फिर तैयारी के साथ मैदान में मौजूद हैं, तो वो मक्का की तरफ लौट गए। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना कूच फरमाया। हमराउल असद के मकाम पर मुसलमानों ने अबू गज़ा शायर को गिरफ़्तार किया। ये शख्स मुसलमानों के खिलाफ अशार कहा करता था। ग़ज़वा बदर के मौके पर भी गिरफ़्तार हुआ था। गिरफ़्तार होकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया था तो गिड़गिड़ाने लगा था।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے گا، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گیا اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتا رہا۔ اس موقع پر یہ پھر گرفتار ہوا۔ اب پھر اس نے رونا گڑ گڑانا شروع کیا، لگا معافی مانگنے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھ پر احسان کیجئے، میری بیٹیوں کی خاطر رہا کر دیجئے۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اب تو مسلمانوں کو دکھ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وضاحت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اگر کوئی اسے دھوکہ دے تو اس سے ہوشیار رہے اور پھر اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ اسی سال یعنی سن 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ سن 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ضروری معاملے میں بنو نذیر سے بات طے کرنا تھی۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی کا خون بہا دینا پڑا تو بنو نذیر بھی اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت بھی ساتھ تھی۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شامل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے، ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم ابھی رقم ادا کر دیتے ہیں، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہو کر ملے، لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش پہلے سے تیار کر چکے تھے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ چھت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے وہاں سے اٹھے، انداز ایسا تھا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی، صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں مدینہ منورہ سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فوراً مدینہ منورہ پہنچے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سازش کے بارے میں بتایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو النضیر کے پاس بھیجا اور انہیں پیغام دیا، میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ، تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری تھی۔ تمام یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی تھی، اس لیے کہ سب کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل سن کر یہودی خاموش رہ گئے، کوئی منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ، اس مدت کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں، اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے، لیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی حویلیوں میں جمے رہو، میرے ساتھ 2000 جان باز ہیں، ان میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں، وقت آن پڑا تو یہ لوگ تمہاری حویلیوں میں پہنچ جائیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تم سے پہلے جانیں دے دیں گے۔ ہمارے ساتھ قبیلہ بنی قریظہ کے لوگ بھی ہیں اور قبیلہ غطفان کے لوگ بھی، یہ سب تمہاری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بنی نذیر کو یہ پیغامات ملے تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا، چنانچہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ تکبیر بلند کیا، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا، یہودی جنگ پر آمادہ ہیں، لہٰذا جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص حی بن اخطب تھا، اسی شخص کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المومنین کا اعزاز پایا۔ حی بن اخطب بنو نذیر کا سردار تھا۔ بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مستقیم نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن حی بن اخطب منافقوں کی شہ پر باز نہ آیا اور جنگ پر تلا رہا۔ اس پر سلام بن مستقیم نے اس سے کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے جوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ حی بن اخطب پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ناظرین و سامعین، آج کا باب یہیں اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔
اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین